खुदा यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे लिए बड़े इस्तेहकाक की बात है कि आज रात साहिवाल कन्वेंशन की कमेटी की जानिब से मुझे ये शरफ बख्शा गया ताकि मैं यहाँ पर आज की रात खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दूँ। ये मज़बा जो है जहाँ से साल हर साल से खुदा के कलाम की मुनादी होती रही है, यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान से और मुल्क पाकिस्तान के बाहर से भी जय्यद खुदा के खुदाम और उल्मा आकर कलाम सुनाते रहे हैं। इसलिए आज इस जगह पर खड़ा होना ये मेरे लिए इंतहाई एजाज और इस्तेहकाक की बात है। मैं अपनी जनरल कमेटी के लिए भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ तिफले मकतब पर एतमाद किया और मुझे ये शरफ बख्शा ताकि मैं इस कन्वेंशन के मुबारक मौके पर खुदावंद के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दूं। अभी हमारे लिए मौका है कि हम अपनी तवज्जो खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं। ARP ये मुखफ़िफ़ है 3 अल्फाज का, एसोसिएट, रिफॉर्म्ड और प्रेस्बिटेरियन। एसोसिएट को वक्ती तौर पर छोड़ दें, प्रेस्बिटेरियन को भी छोड़ दें। इसके वस्त में दरमियान में जो लफ्ज है वो है रिफॉर्म्ड। उर्दू में इसका जो तर्जुमा किया जा सकता है वो है इस्लाही ईमान या इस्लाही ईमान की हामिल कलीसिया। सो मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि एसोसिएट रिफॉर्म्ड प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है वो इस्लाही ईमान और अकीदे पर यकीन रखने वाली कलीसिया है। यूं तो आज की रात हमारे लिए इतना वक्त नहीं होगा कि हम इस्लाही ईमान के तमाम जुमला नुकात पर बारी बारी गौर करें, लेकिन 5 ऐसे खास नुकात हैं जो मैं तारफी तौर पर आज की रात इस्लाही ईमान के हवाले से आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। इस्लाही ईमान की जो हामिल कलीसियाएं हैं उसमें प्रेस्बिटेरियन चर्चेस भी शामिल है और इसमें बैप्टिस्ट रिफॉर्म्ड चर्चेस भी शामिल हैं। अब इस्लाही ईमान की जो हामिल कलीसियाएं हैं जिसमें मैंने बताया कि प्रेस्बिटेरियन और बैप्टिस्ट चर्चेस शामिल हैं, वो कैल्विन के 5 नुकात पर खुसूसी तौर पर ईमान और यकीन रखते हैं। और ये जो कैल्विन के 5 नुकात हैं ये इस्लाही ईमान की हामिल कलीसियाओं के लिए इंतहाई मोतबर नुकात हैं और इन नुकात पर बपतिस्मवी और प्रेस्बिटेरियन ईमान की हामिल कलीसियां जो है वो पुख्तगी से ईमान रखती है। कैल्विन के जो 5 नुकात हैं जो कि प्रेस्बिटेरियन निजाम का बानी तस्वर किया जाता है, उसने जनेवा में खिदमत सर अंजाम दी और उसकी शोहरा अफाक किताब जो है वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन।
اس کی تعلیمات جو ہیں مسیحی ایمان کے تعلق سے، اصلاحی ایمان کے تعلق سے، اس کا جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے، وہ 5 نکات کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ 5 نکات کیا ہیں؟ اصلاحی ایمان پر یقین رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کیلون کے 5 نکات کو ٹیولپ سے بھی عبارت کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ ٹیولپ 5 انگریزی زبان کے الفاظ کا مجموعہ ہے، اور آج کی رات میں اصلاحی ایمان کے ان 5 نکات کا تذکرہ کر کے اپنے مضمون کی طرف آؤں گا۔ کیلون کے 5 نکات جو کہ اصلاحی ایمان کی حامل کلیسیاؤں کے ایمان کے بنیادی طور پر وہ 5 نکات ہیں۔ اس کا پہلا نقطہ ہے ٹوٹل ڈپریوٹی۔ اصلاحی ایمان کی حامل کلیسیاں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں انسان گناہ کرنے کی وجہ سے قطعی یا کلی بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے۔ کیلونزم، اصلاحی ایمان کی حامل کلیسیاں اس بات پر پختگی سے یقین رکھتی ہیں کہ جب سے آدم گناہ میں گرا ہے، اس وقت سے آج تک انسان قطعی بگاڑ یا کلی بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے، اور انگریزی میں سے ٹوٹل ڈپریوٹی کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں، کلی محرومی بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ اصلاحی ایمان کا جو دوسرا نقطہ ہے، ٹی سے کیا ہوا؟ ٹوٹل ڈپریوٹی، قطعی بگاڑ یا کلی بگاڑ۔ ٹیولپ کا دوسرا نقطہ جو ہے وہ یو سے ہوتا ہے۔ اصلاحی ایمان کی کلیسیا اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ جہاں کلی بگاڑ ہے، قطعی بگاڑ ہے، اس کے ساتھ ساتھ خدا نے چونکہ انسان کلی بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے، خدا نے انکنڈیشنل الیکشن کیا ہے، غیر مشروط طور پر لوگوں کو چنا ہوا ہے۔ ٹیٹ سے ٹوٹل ڈپریوٹی، کلی بگاڑ، یو سے انکنڈیشنل الیکشن، غیر مشروط چناؤ یا برگزیدگی۔ اصلاحی ایمان کا جو تیسرا نقطہ ہے، جسے کیلون کا تیسرا نقطہ بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے لمیٹڈ اٹونمنٹ، محدود کفارہ۔ خداوند یسوع مسیح نے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے جان نہیں دی ہے، بلکہ اس نے صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے، دنیا کے کچھ خاص لوگ ہیں جن کو اس نے چنا ہوا ہے، ان کے لیے جان دی ہے۔ اور اس کے لیے جو بہترین آیت بطور دلیل پیش کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ محدود کفارہ، انگریزی میں سے پرٹیکولر اٹونمنٹ بھی کہتے ہیں۔ ٹوٹل ڈپریوٹی، کلی بگاڑ، انکنڈیشنل الیکشن، غیر مشروط چناؤ یا برگزیدگی، لمیٹڈ اٹونمنٹ، محدود یا مخصوص کفارہ۔ ٹیولپ کا چوتھا نقطہ کیا ہے؟ آئی سے۔ اصلاحی ایمان کی کلیسیائیں اور کیلون اس بات سے متفق ہے کہ آئی سے مراد ہے ارسسٹیبل گریس، خدا کا غیر مزاحمتی فضل۔ چونکہ انسان کلی طور پر بگاڑ کا شکار ہے، قطعی بگاڑ کا شکار ہے، اس لیے خدا جب کسی انسان کو چنتا ہے، بلاتا ہے، توبہ کے لیے اسے اپنی طرف لاتا ہے، تو اپنا خاص فضل اس پر کرتا ہے، اور جب وہ اپنا خاص فضل انسانوں پر ظاہر کرتا ہے تو کوئی اس کے فضل کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ کوئی انسان اس کے فضل کے آگے مزاحمت نہیں کر سکتا۔
irresistible grace. Total depravity, unconditional election, limited atonement, اور پھر irresistible grace. غیر مزاحمتی فضل، ناقابل مزاحمت فضل، ایسا فضل جس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا. جب وہ کسی انسان پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ تبدیل ہو کر رہتا ہے. اس کی مثال ہم نے رات پولس کی زندگی کے حوالے سے سنی. اصلاحی ایمان کا جو آخری نقطہ ہے، خاص طور پر جس پر کیلون نے پرچار کیا، وہ ہے پی. پی سے شروع ہوتا ہے. پی سے مراد ہے پرسویرنس آف سینٹس. پرسویرنس آف سینٹس سے مراد ہے مقدسوں کی ابدی محافظت یا مقدسوں کی استقامت، ان کا دائمی طور پر قائم کیا جانا. چونکہ خدا نے انسان کی زندگی میں کلی بگاڑ کو دیکھا ہے، اور اس لیے اس نے انسان کو اپنی پاک مصلحت کے تحت چنا ہے. اور جن کو چنا ہے، جن بھیڑوں کو تو نے مجھے دیا، ان کو کوئی میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا. دائمی ثابت قدمی یا دائمی محافظت، جسے پرسویرنس آف سینٹ کہا جاتا ہے، مقدسوں کی استقامت بھی کہا جاتا ہے. ٹیولپ دوبارہ سے، ٹوٹل ڈپریوٹی، کلی بگاڑ ہے انسان کی زندگی میں گناہ کے باعث. دوسرا نقطہ انکنڈیشنل الیکشن، غیر مشروط چناؤ ہے. چونکہ انسان گناہ گار ہو چکا ہے، کلی بگاڑ کا شکار ہے، وہ انجیل اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ اس کو قبول نہیں کرتا، اس لیے خدا نے اس کو چنا ہے. جن کو چنا ہے انہی مخصوص لوگوں کے لیے خدا یسوع مسیح نے کفارہ دیا ہے. اور جب وہ ان کو بلاتا ہے تو اس کے فضل کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اور جن پر وہ اپنا فضل ظاہر کر دیتا ہے، جن کو اس نے بنائے عالم سے بیشتر چنا ہے، ان کو پھر دائمی طور پر قائم کرتا ہے. اور ان کے نام اس نے برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ خدا یسوع مسیح ریزر پکڑ کے سارا دن بیٹھا رہتا ہے کہ اگر یہ شخص جو ہے میرے حکموں کو توڑتا ہے تو میں اس کا نام جو ہے وہ نکال دوں گا. اس طرح تو جب سے یہ کائنات قائم ہے، وہ لکھنے اور مٹانے کے عمل میں مصروف عمل رہتا. اصلاحی ایمان کا وہ نقطہ جو ہماری کنونشن کا مضمون ہے، وہ ہے الہی برگزیدگی. اور اصلاحی ایمان کی حامل کلیسیاں اس بات پر مصر ہیں، اصرار کرتی ہیں کہ یہ جو چناؤ ہے، یہ جو الیکشن ہے، یہ غیر مشروط ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے. اور خداوند نے لوگوں کو ازل سے چنا ہوا ہے. ہم نے بائبل مقدس کو بھی بار بار پڑھا ہوگا، خدا کے خادموں سے بھی سنا. خداوند نے ابراہیم کو چنا. خداوند نے ابراہیم کے بھائیوں کو رد کر دیا. ابراہیم بھی بت پرست تھا، لیکن خداوند نے اسے بلایا اور وہ خداوند کا چنیدہ بندہ بن گیا، برگزیدہ بندہ بن گیا. خداوند نے ابراہیم کو چنا، اور ابراہیم کے بعد خداوند نے اس کے بیٹے اسحاق کو چنا. رات پادری صاحب نے بتایا ابراہیم کے 8 بیٹے تھے، کتورا کے بھی بیٹے تھے، ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوا، وہ بھی بیٹا تھا. خداوند نے باقی سب کو رد کر دیا، لیکن خداوند نے کس کو چنا؟ خداوند نے اسحاق کو چنا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کی بیوی کے بطن میں 2 جڑواں بیٹے ہیں، جن میں سے خدا یعقوب کو چنتا ہے اور خدا عیساؤ کو رد کرتا ہے. اور رومیوں کے خط سے ہم نے کل خدا کے خادم کے وسیلہ سے سنا
کہ میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیسو سے نفرت. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے بنی اسرائیل قوم کو چنا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے مجھے اور آپ کو دیگر قوموں سے مختلف لوگوں کو چنا تاکہ وہ خدا کی بادشاہی اور اس کے خاندان کے لوگ بنے. میرے عزیزو، آج کی رات ہمارے سامنے ایک انتہائی اہم مضمون ہے جس کا انتخاب ہماری جنرل کمیٹی نے کیا ہے، اور وہ ہے الہی برگزیدگی. میرے عزیزو، آج کی رات اس کنونشن کے موقع پر جو حوالہ پڑھا گیا ہے وہ افسیوں کے خط کے پہلے باب کی 3 آیت سے لے کر 14 آیت کا حوالہ پڑھا گیا ہے. میں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ابتدائی یونانی نسخوں میں افسیوں کی کتاب کے پہلے باب کا یہ جو حصہ ہے 3 آیت سے لے کر 14 آیت تک، یہ ایک ہی فکرے پر محیط ہے. کوئی فل سٹاپ نہیں ہے، کوئی پنکچویشن نہیں ہے، کوئی کولن نہیں ہے، کوئی سیمی کولن نہیں ہے. یہ پورا فکرہ ہے جو کہ 3 آیت سے شروع ہوتا ہے اور 14 آیت تک چلتا چلا جاتا ہے. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قدیم یونانی نسخے ہوں یا عبرانی نسخے ہوں، اس وقت جب یہ ورتہ تحریر میں لائے گئے، اس وقت شاید زبانوں کے اندر اتنی ابھی جدت پیدا نہیں ہوئی تھی، نکھار نہیں آیا تھا. جو سامعین ہوتے تھے، قارئین ہوتے تھے، وہ خود بخود ہی سمجھ لیا کرتے تھے کہ یہ کیا لکھا گیا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آیات میں بائبل تقسیم ہوئی، پنکچویشن لگائی گئیں، اور اس طرح سے زبانوں میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ نکھار آتا چلا گیا. اور آج جو حوالہ پڑھا گیا ہے یہ 3 آیت سے لے کر 14 آیت تک کا حوالہ ہے. میرے عزیزو، جو حوالہ آج آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، میں اس کی بابت چند ایک باتیں تعارفی طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خداوند کا ایک خادم کہتا ہے کہ یہ جو حوالہ ہے افسیوں کے خط کے پہلے باب کی 3 آیت سے لے کر، اس میں دراصل خداوند کا بندہ پولس رسول جو ہے وہ خدائے ثالوث کی ستائش کر رہا ہے. وہ خدائے ثالوث کی حمد کر رہا ہے کسی خاص بات کے لیے. خداوند کا ایک خادم جس کا نام فینڈلے ہے، وہ اس حصے کی بابت 3 آیت سے لے کر 14 آیت کی بابت کہتا ہے، افسیوں کے خط کا یہ حصہ ایک خوبصورت دروازے کی طرح کام کرتا ہے. جس طرح ایک گھر کے باہر ایک خوبصورت گیٹ لگا ہوتا ہے، دروازہ لگا ہوتا ہے، اور جب لوگ اس گھر کے دروازے کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو وہ اس بات کا تصور کرنے لگ پڑتے ہیں کہ اندر گھر بھی خوبصورت ہوگا. اس لیے خداوند کے خادم فینڈلے نے کہا، خداوند کے کلام کا یہ حصہ 3 آیت سے لے کر 14 آیت تک ایک خوبصورت دروازے کی مانند ہے جس کے ذریعے سے ہم افسیوں کے خط میں داخل ہو کر افسیوں کے خط اور خدا کے مکاشفات کی خوبصورتی سے محظوظ ہو سکتے ہیں، لطف اندوز ہو سکتے ہیں، خداوند کی ستائش کے گن گا سکتے ہیں. خداوند کا ایک خادم ولیم ہینڈرکسن ہے، یہ ریفارمڈ اسکالر ہوا. وہ کہتا ہے خداوند کے کلام کا یہ حصہ آسمان سے گرنے والے برف کے گولوں کی مانند ہے.
खुदावंद के कलाम का ये हिस्सा आसमान से गिरने वाले गोलों की मानद है। जब ये गोले आसमान से पहाड़ों पर पड़ते हैं तो एक आवाज पैदा होती है। ये उस आवाज की मानद है, ये आसमान से गिरने वाले उन बर्फ के गोलों की मानद है। हमारे साहिवाल में तो कोई स्नो फॉलिंग नहीं होती, शायद हमें स्नो फॉलिंग का कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन जो लोग मरी जाते हैं उनको इस बात का तजर्बा होगा कि इसका क्या मंजर होगा। मुझे भी कुछ साल कबल जब पहली दफा अमेरिका जाने का मौका मिला तो मुझे अपनी आंखों से इस बात का मुशाहिदा करने का मौका मिला कि बर्फ कैसे पड़ती है। ऐसे लगता है जैसे रुई जो है वो आसमान से नीचे गिर रही है और आपको कुछ भी नहीं होता। वक्त नहीं है कि मैं और बातें तारफी तौर पर इस खास हिस्से की बाबत कहूं, लेकिन अभी मैं इस खास हिस्से की तकसीम को आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो खास हिस्सा है 3री आयत से लेकर 14वीं आयत तक, इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। और किसी खुदावंद के खादिम ने कहा 4ठी आयत से लेकर 6ठी आयत तक खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो है वो खुदा बाप के काम का बयान करता है कि खुदा बाप ने क्या किया है, क्योंकि ये सताइश से भरा हुआ नगमा है, एक गीत है। लेकिन 4ठी आयत से लेकर 6ठी आयत तक वो सबसे पहले किसकी सताइश करता है? खुदा बाप। और खुदा बाप की किस लिए सताइश करता है? क्योंकि उसने अपनी बादशाही के लिए लोगों को बरगुजीदा किया है। 6ठी आयत से लेकर 4ठी आयत से लेकर 6ठी आयत तक खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल खुदा बाप के काम के लिए सताइश करता है। और इसके बाद 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक खुदावंद यीशु मसीह के मखलसी बख्श काम के लिए खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल खुदावंद की सताइश करता। 13वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक आखिरी हिस्सा है। खुदावंद का खादम कहता है कि यह हिस्सा दरअसल खुदाए पाक रूह की सताइश पर मबनी हिस्सा है। गोया 3री आयत से लेकर 14वीं आयत का जो सारा हिस्सा है, इसमें खुदाए सालूस की सताइश, हमद, तारीफ और तमजीद की गई है। पहले खुदा बाप की, फिर बेटे की और फिर खुदाए पाक रूह की सताइश की गई है। किस बात के लिए सताइश की गई है? जल्दी जल्दी बता देना चाहता हूं। खुदा बाप बरगुजीदा करता है। बेटे की किस लिए सताइश की गई है? वो खुदा बाप जो है वो अपने बेटे यीशु मसीह में बरगुजीदा करता है। और तीसरा जो हिस्सा है उसमें पाक रूह का तज़किरा पता किस लिए आया है? चुनता तो खुदा बाप है और यीशु मसीह में चुनता है, लेकिन मोहर किसके वसीले से लगाता है? खुदा के पाक रूह की बदौलत। मेरे अजीजों, यह अमर दिलचस्पी से खाली नहीं है कि हर हिस्से का इख्तिताम खा 4ठी आयत से लेकर 6ठी आयत तक हो वो एक खास जुमले से होता है। खा 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक जिसमें यीशु मसीह की कफारा बख्श मौत का जिक्र है, एक खास जुमले से होता है। खा इस हवाले का तीसरा हिस्सा हो जो कि 13वीं और 14वीं आयत पर मुश्तमिल है, उसका इख्तिताम भी एक खास जुमले के साथ होता है। और वो अल्फाज क्या हैं? जलाल की सताइश हो। पहला हिस्सा जिसमें खुदा बाप की बात आई है, इख्तिताम किससे करता है? ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो। खुदा बाप की बात की इख्तिताम कैसे किया? ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो। दूसरा हिस्सा जिसमें यीशु मसीह की बात की, उसकी कफारा बख्श मौत,
اور اس کے کفارے کی بات کی تو اختتام کیسے کیا؟ افسیوں پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں. اس کے جلال کی ستائش ہو، ہم اس کے جلال کا باعث ہوں. اور تیسرا حصہ 13ویں اور 14ویں آیات پر مشتمل ہے. اس کا اختتام بھی کیسا کرتا ہے؟ 14ویں آیت میں لکھا ہے وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو. پالوس گویا ایک ہی اصطلاح کو ہر بند کے اختتام میں استعمال کرتے ہوئے خداوند کی ستائش کرتا ہے. پہلے خدا باپ کی ستائش، پھر خدا بیٹے کی ستائش، اور پھر خدا پاک روح کی ستائش کرتا ہے. لیکن اس سارے حوالے کے اندر نقطہ کیا ہے؟ الہی برگزیدگی. ابھی میرے عزیزو ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اس حوالے کے ان جملہ نکات پر حصوں پر غور کریں. پہلا حصہ جو ہے وہ 3 آیت پر مبنی ہے، 3 آیت سے لے کر 14ویں آیت تک. اگر آپ کلام سننے کے لیے آئے ہیں تو پھر آج رات آپ کو دل تھام کر بیٹھنا پڑے گا. جانا چاہتے ہیں جو چلے جائیں. میں نے رات دن کر کے تیاری کی ہے اور مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا بھی ہے کہ ہم آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں. میں جس محنت کے ساتھ آیا ہوں آپ کو برکت ملے گی اور میرے ساتھ تھوڑا سا تعاون کیجیے گا. یسوع مسیح کی ہیلیلویا. جب ہم اس تلاوت کردہ حوالے کی 3 آیت کو پڑھتے ہیں تو خداوند کا بندہ پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. ایک کنکلوڈنگ یا انٹروڈکٹری تعارفی سٹیٹمنٹ ہے جو خداوند کا بندہ پالوس رسول بطور ایک امبریلا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیتا ہے اور اس میں خدا باپ کی ستائش کرتا ہے اور کہتا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. کہاں برکت بخشی؟ زمین پر، پاکستان میں، امریکہ میں، کینیڈا میں یا کسی دوسرے ملک میں؟ ہرگز نہیں. آسمانی مقاموں پر برکت بخشی. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح یسوع میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی برکت بخشی. توجہ کے ساتھ سنیے. خدا کے برگزیدوں کی برکات اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی برکات آسمان پر ہے. اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا خراب کرتا ہے، زنگ خراب کرتا ہے، چور نقب لگاتے ہیں. اپنا مال آسمان پر جمع کرو تاکہ جہاں تمہارا مال ہو وہاں تمہارا دل بھی ہو. لیکن میرے عزیزو انسانی فطرت کا بگاڑ جو کہ اصلاحی ایمان کا پہلا نقطہ ہے، اس نے انسان کی سوچ پر اس قدر ڈیرا ڈالا ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہی نہیں، وہ زمین کی طرف دیکھتا ہے، وہ نیچے کی طرف دیکھتا ہے، وہ دائیں دیکھتا ہے، وہ بائیں دیکھتا ہے. پالوس آج کی رات مجھے اور آپ کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. جسمانی نہیں، روحانی، زمینی نہیں، آسمانی. آپ کی دلچسپی میں اضافے کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو اصطلاح پالوس رسول اس آیت میں استعمال کرتا ہے کہ اس نے ہم کو ہر طرح کی برکت آسمانی مقاموں
میں بخشی، یہ افسیوں کے خط میں یہ جو اصطلاح ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ 5 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اب کی معلومات میں اضافے کے لیے بتانا چاہتا ہوں، پہلی دفعہ اس کا تذکرہ جو ہے وہ پہلے باب کی 3 آیت میں آیا ہے۔ خدا باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو ہر طرح کی روحانی برکت کہاں بخشی؟ آسمانی مقاموں پر۔ پہلی دفعہ ذکر کہاں ہے؟ پہلے باب کی 3 آیت میں۔ اس کے بعد دوسری دفعہ اس بھید کا جو تذکرہ پایا جاتا ہے وہ پہلے باب کی 12ویں آیت میں پایا جاتا ہے۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے 12ویں آیت میں؟ اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت سر بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ اس سے پیچھے جو خاص بات وہ خدا یسوع مسیح کے حوالے سے اور ایمانداروں کے حوالے سے کرتا ہے وہ 20ویں آیت میں ہے، جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اس نے اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ پہلی بات وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت کہاں پر بخشی؟ آسمانی مقاموں میں۔ پھر وہ آسمانی مقام کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع کو جب اس نے نجات کا کام مکمل کر دیا کہاں پر بٹھایا؟ آسمانی مقاموں میں۔ پھر میرے عزیزو دوسرے باب کی 6 آیت میں کہتا ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ جب اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کرنے کے بعد اپنے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اس نے تمہیں بھی جو اپنے گناہوں اور قصوروں کے سبب سے مردہ تھے تمہیں بھی اس نے زندہ کر کے انہی آسمانی مقاموں پر کیا کیا ہے؟ بٹھایا ہے۔ 3 دفعہ ہو گئی یہ اصطلاح اس خط میں، اور چوتھی دفعہ پھر وہ تیسرے باب کی 10ویں آیت میں اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے جو آسمانی مقاموں میں ہیں، معلوم ہو جائے۔ اور پھر افسیوں کے خط کے 6 باب کے اندر وہ کہتا ہے ہمیں گوشت اور خون سے کشتی نہیں کرنی بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو کہاں پر ہیں؟ آسمانی مقام۔ 5 دفعہ کس چیز کا ذکر کر رہا ہے؟ آسمانی مقاموں کا۔ آسمانی مقام، آسمانی مقام، آسمانی مقام۔ ہماری لڑائی، ہمارے جھگڑے ہمیشہ زمینی مقامات، زمینی عہدوں، رتبوں اور مرتبوں کے لیے ہوتے ہیں۔ پولس رسول اس حوالے کے ذریعے سے افسس کی کلیسیا کی توجہ جو ہے وہ آسمان میں چھپی برکات کی طرف لگانا چاہتا ہے۔ اور 3 آیت کے اندر دوسرا خاص بھید جو وہ ظاہر کرتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہمیں آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ کس میں بخشی؟ مسیح میں۔ مسیح میں ہر طرح کی برکت بخشی۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتانا چاہتا ہوں پولس رسول کے 13 خطوط ہیں، اور یہ جو اصطلاح ہے مسیح میں ہر طرح کی روحانی برکت جو ہے وہ آسمانی مقاموں پر بخشی ہے، مسیح میں، خداوند میں، اس میں، یسوع میں، بار بار یہ الفاظ جو ہیں وہ آپ پولس کے 13 خطوط میں پڑھتے ہیں۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتانا چاہتا ہوں 164 دفعہ پولس رسول کے 13 خطوط میں یہ اصطلاح جو ہے وہ مستعمل ہے، 164 دفعہ۔ اور یہ بھی دلچسپی کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ صرف افسیوں کے خط میں، مسیح میں، خداوند میں، اس میں یہ جو اصطلاح ہے یہ 36 دفعہ استعمال ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ وہ خدا باپ کی حمد کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے مسیح خداوند میں، مسیح یسوع میں ہر طرح کی روحانی برکت جو ہے وہ آسمانی مقاموں میں بخشی ہے۔ وہ
کلیسیا کی توجہ جو ہے وہ آسمانی مقاموں کی طرف لگانا چاہتا ہے. آج بہت ساری ایسی کلیسیاں ہیں, بہت سارے ایسے مناد ہیں جو کہ لوگوں کی توجہ آسمان سے ہٹا کر وہ زمین کی طرف لگانا چاہتے ہیں, اور وہ لوگوں کو خدا کے کلام کی بنیادی سچائیوں سے دور لے جانا چاہتے ہیں, اور کہتے ہیں اگر آپ خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے آپ بیمار نہیں ہوں گے, آپ کا بینک بیلنس کبھی ختم نہیں ہوگا, آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. میرے عزیزو, پولس رسول آج کی رات یہاں پر کس بات کے لیے ستائش کرتا ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہمیں مسیح یسوع میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. برکتیں ہماری کہاں پر ہیں؟ آسمان پر ہیں. کس کے ذریعے سے ہیں؟ یسوع مسیح میں ہیں. خزانہ آسمان پر ہے ہمارا, کیا کمی ہم کو؟ صداقت اس کی لیکن دل میں پائے جس کا جی چاہے. ہو سکتا ہے تھوڑا میں غلط کر رہا ہوں, اس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ ہے تلاش زر میں عمر اپنی گوائے جس کا جی چاہے. میرے عزیزو, آج کی رات جو پہلا بنیادی نقطہ میں اس آیت کے ذریعے سے آپ کی توجہ کے لیے رکھنا چاہتا تو وہ یہ تھا کہ خدا کے لوگوں کو ہمیشہ اپنی نظریں جو ہیں وہ زمین کی حقیقتوں کی طرف نہیں لگانی بلکہ آسمانی حقیقتوں اور سچائیوں کی طرف لگانی ہے, اور ان سچائیوں میں سب سے بڑی سچائی ہے الہی برگزیدگی. آئیے اب ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھیں جو کہ 4 آیت سے لے کر 7 آیت تک ہے. اس میں کیا کہتا ہے؟ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. سب سے پہلی بات جو اس دوسرے حصے کے اندر پائی جاتی ہے, خاص طور پر 4 آیت سے لے کر 7 آیت کا جو حصہ ہے, اس میں خداوند کا بندہ پولس رسول سب سے پہلے الہی برگزیدگی کے منبع اور ماخذ کو, برگزیدگی کے سرچشمہ حیات کو پیش کرتا ہے کہ یہ برگزیدگی کرنے والا کون ہے. اس برگزیدگی کے کام کو, اس الہی چناؤ کے کام کو کس نے سر انجام دیا ہے؟ اور اس آیت کے اندر وہ کیا کہتا ہے؟ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک ہوں. میں نقطہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ حوالہ جو سارا ہے, جب آپ اس کو آگے چل کر پڑھیں گے, بار بار جس چیز پر زور دیا گیا ہے, خدا باپ نے چن لیا, پیشتر سے مقرر کیا. 4 آیت کے بعد 5ویں آیت میں دوبارہ لکھا ہے, اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا. دوبارہ اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ سے ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا. 9ویں آیت میں لکھا ہے, چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید سے اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ کو ٹھہرا لیا تھا. اور پھر میرے عزیزو 11ویں آیت میں دوبارہ برگزیدگی کے منبع اور ماخذ سرچشمے کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے, اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے. یہاں پر ہمیں اس سارے حوالے کے اندر جو پہلا نقطہ نظر آتا ہے کہ یہ جو برگزیدگی ہے یہ خدا کی طرف سے, خدا باپ اس برگزیدگی کا منبع اور ماخذ ہے. اور جب خدا باپ کو ہم برگزیدگی کا منبع اور ماخذ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حصے سے, اس نقطے سے اختلاف کرتے ہیں کہ انسان خدا کو چنتا ہے. افسیوں کے خط کی یہ آیات 3 آیت
کے بعد جو چوتھی آیت ہے، 5ویں آیت ہے، 9ویں آیت ہے، 11ویں آیت ہے، یہ اس بات پر مصر ہے، یہ آیات اس بات پر روشنی ڈالتی ہیں کہ چناؤ کا منبع اور ماخذ جو ہے، چناؤ کا جو سرچشمہ ہے، برگزیدگی جو ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ انسان کی طرف سے قطعاً نہیں ہے۔ چلتے چلتے ڈاکٹر اسلم ضیائی کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ انہوں نے پیر طیب بخش سلیم کا ذکر کیا۔ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب بھی ہے حیات المسیح، اور MI کی طرف سے ایک اور کتاب ان کی چھپ چکی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے جس میں وہ خدا یسوع مسیح کی تدفین اور اس کی جو قیامت ہے اس کا دفاع کرتے ہیں۔ تسلیب قیامت المسیح ان کی کتاب ہے۔ اگرچہ کچھ بائبل مقدس کے جو سنجیدہ طالب علم ہیں وہ انہیں علامہ ابراہیم یوسفی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ایک دفعہ انہیں کسی سیمینار میں بلایا گیا، اور جب انہیں کسی سیمینار میں دعوت دی گئی تاکہ وہ وہاں پر جا کر تعلیمی خدمت کو سر انجام دیں، تو پہلے وہاں پر جو میٹنگ لیڈ کر رہا تھا شخص، خدا کا خادم تھا، اس نے کہا پیر صاحب آپ ہمیں بتائیں آپ نے خدا یسوع مسیح کو کب قبول کیا؟ پیر طیب بخش سلیم نے کہا میری ہستی کیا، میرا وجود کیا کہ میں خداوند کو قبول کروں یا میں اس کو چنوں؟ یہ تو خدا کا فضل ہے، یہ تو خدا کی محبت ہے کہ اس نے مجھے اپنی بارگاہ اقدس میں چن لیا، برگزیدہ کیا۔ برگزیدگی جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ برگزیدگی کا جو منبع اور ماخذ ہے وہ انسان نہیں ہے۔ انسان خدا کو نہیں چنتا بلکہ خدا انسانوں کو چنتا ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ رات بھی یہ بات ہو رہی تھی، زکئی میں کیا فن تھا، خداوند نے اس کو چنا، اور خداوند نے کیا کہا آج اس گھر میں نجات آئی۔ خداوند نے متی محصول لینے والے کو چنا، دیگر شاگردوں کو چنا، ان میں کیا خواص تھے، ان کی کیا خوبیاں تھی؟ کیا خداوند یسوع مسیح دیکھ رہا تھا کہ وہ کل کو توبہ کریں گے اس لیے میں ان کو چن لیتا ہوں؟ نہیں، بائبل مقدس یہ تعلیم نہیں دیتی۔ بائبل مقدس یہ تعلیم دیتی ہے کہ خدا جو ہے وہ برگزیدگی کا منبع اور ماخذ ہے، سرچشمہ ہے، وہ انسانوں کو اپنی نجات کے کام کے لیے چنتا ہے، برگزیدہ کرتا ہے، الگ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، بار بار ہم نے ان تینوں ایام میں اس پہلو پر خدا کے کلام کو سنا کہ چننے والے ہم نہیں ہیں بلکہ خدا کی ذات ہے۔ پہلی بات تو ہم نے سیکھی اس حوالے سے کہ برگزیدگی کا منبع اور ماخذ جو ہے، سرچشمہ جو ہے، وہ خدا ہے۔ دوسرا ایک عام نقطہ جو اس حوالے کے اندر اور اس کی چوتھی آیت کے نظر آتا ہے، زمانہ برگزیدگی کی بات پولس کرتا ہے۔ کیا خداوند نے اس لیے ہمیں چنا کہ 16 اکتوبر کی رات اتوار کے روز تقریباً 9:30 بجے کے قریب لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے؟ خدا باپ کے بیٹے کے وسیلے سے جو نجات کا انتظام کیا گیا ہے اس کو قبول کریں گے، اس لیے کیا اس نے چن لیا ہے؟ اور کیا یہ چناؤ آج ہوگا یا کل ہوگا یا پرسوں ہوگا یا زمانوں کے اختتام پر ہوگا؟ یہ حوالہ اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھاتا ہے کہ برگزیدگی کیے جانے کا زمانہ کیا ہے، دور کیا ہے، وقت کیا ہے۔ چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے؟ چنانچہ اس نے ہمیں بنائے عالم سے بہتر چن لیا۔ Before the foundation of the world, before the creation، جب کچھ نہیں تھا، جب مخلوقات ابھی وجود میں بھی نہیں آئی تھی، خدا نے
اپنے فضل کے طفیل ہمیں بنائے عالم سے پیشتر چن لیا. اور یہی حقیقت وہ چوتھی آیت میں بیان کرتا اور یہی حقیقت وہ پانچویں آیت میں بیان کرتا اور کہتا ہے اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ سے ہمیں اپنے لیے بیشتر سے مقرر کیا. اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ حقیقت تو صرف حفظیوں کے خط میں، اس کا جو چناؤ ہے، اس کے چناؤ کا جو زمانہ ہے، یہ ہماری تاریخ کے سال، دن اور ایام، روز، گھنٹے نہیں ہیں، منٹ نہیں ہیں، سیکنڈز نہیں ہیں، دقیقے نہیں ہیں، ثانیے نہیں ہیں، بلکہ اس نے ہماری برگزیدگی کا جو زمانہ ہے، اس نے کب سے لوگوں کو اپنے کام کے لیے الگ کیا ہے؟ بنائے عالم سے پیشتر سے. یہ بھی الہی برگزیدگی کے نقطے پر مہر کرتی ہے کہ چناؤ جو ہے، برگزیدگی جو ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ بنائے عالم سے پیشتر تو ہم نہیں تھے، ہمارا تو کوئی وجود بھی نہیں تھا. اگر اس نے اس وقت چنا، ہمیں مقرر کیا، تو جو کچھ آج ہیں یہ ہم کس کے طفیل ہیں؟ خداوند کے طفیل ہیں. برگزیدگی کا منبع اور ماخذ سرچشمہ کون ہے؟ خدا ہے. برگزیدگی کا زمانہ کیا ہے؟ ہماری تاریخ کے یہ سال اور کیلنڈر ماہو سال نہیں ہے، بلکہ برگزیدگی کا سارا کام جو ہے وہ بنائے عالم سے پیشتر ہوا ہے. رومیو کے خط کے 8ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے جن کو اس نے پہلے سے جانا، جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر کیا، جن کو مقرر کیا اس نے ان کو بلایا، ان کو اس نے راست باز ٹھہرایا اور ان کو جلال بخشا. سو برگزیدگی کا سارا کام جو ہے وہ تاریخ کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ بنائے عالم سے پیشتر یہ سارا کام جو ہے وہ ہوتا ہے. تیسرا نقطہ جو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو برگزیدگی ہے یہ ایک سمت رکھتی ہے، اس کا ایک ہدف ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ برگزیدہ کر لیا ہے، بلکہ اس کا ایک ہدف ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہے. اور اس حوالے کے اندر تقریباً 3 اہداف کا ذکر جو ہے خداوند کا بندہ پولس رسول کرتا ہے کیوں اس نے برگزیدہ کیا. اور چوتھی آیت میں لکھا ہے چنانچہ اس نے بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. چناؤ کا پہلا مقصد جو ہے، ہدف جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم پاک ہوں. ہم پاک نہیں تھے، ہم پاک بن نہیں گئے تھے اور پھر اس نے چن لیا، یا اس نے دیکھا کہ ہم پاک بن جائیں گے اس لیے چن لے. نہیں، اس نے ہمیں پاک بنانے کے لیے چن لیا. چنانچہ اس نے بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک ہوں. پہلی چیز کس مقصد کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو برگزیدہ کیا ہے؟ پاک ہونے کے لیے. مسیحی لوگوں کا بلاوا پاکیزگی کے لیے ہے. کلام میں لکھا خدا سے اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے. مبارک ہے وہ جو پاک ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں. پاک دل ہے. میرے عزیزو، ہمارا بلاوا، ہماری برگزیدگی جو ہے وہ پاکیزگی کے لیے ہے. ہم کسی بھی کلیسیا سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، ہم کسی بھی شہر، ہم کسی بھی ملک سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم برگزیدہ لوگ ہیں، خدا کے بلائے ہوئے لوگ ہیں، تو ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے، کس ہدف کے لیے بلائے گئے ہیں؟ پاک ہوں. دوسرا مقصد اور ہدف جو اس حوالے میں برگزیدگی کا نظر آتا ہے، اس نے ہمیں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک ہوں اور بے عیب ہوں. پاک تو ہو جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا.
بلا شبہ ہم پاک کیے جاتے ہیں، ہمارے سارے پاپ جو ہے وہ دھو دیے جاتے ہیں، ہم برف کی مانند جو ہے وہ صاف شفاف اور براق ہو جاتے ہیں۔ لیکن پاک ہونے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے، جو اگلا ہدف جو ہے، جو اگلا ٹارگٹ برگزیدوں کا ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے بے عیب ہونا۔ بے عیب ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ہماری طرف انگلی نہ کر سکے۔ خداوند کا بندہ پالوس اپنے خطوط کے اندر بے عیب ہونے کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات بطور نصیحت کرتے ہوئے اپنی مثال دیتا ہے۔ ہم کسی بات میں ٹھوکر کھلانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے۔ ہم کسی بات میں ٹھوکر کھلانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے۔ پاسبانوں کو بھی پاک بننا ہے، بے عیب بننا ہے، ایلڈر صاحبانوں کو بھی پاک بننا ہے، بے عیب بننا ہے، کوائرز کو، کلیسیا کے تمام لوگوں کو جس میں مرد و زن شامل ہے، بچے شامل ہیں، ان کا بلاوا، ان کی برگزیدگی کا جو مقصد ہے وہ پاکیزگی ہے اور بے عیب بننا ہے۔ بننا، بنے ہوئے نہیں تھے اور پھر اس نے ہمیں چن لیا یا الگ کر لیا، بلکہ کس لیے اس نے ہمیں بلایا، چنا، تاکہ ہم پاک ہوں اور بے عیب ہوں۔ یہاں ایک اور ہدف جو ہے وہ مقرر کرتا ہے، کس لیے خداوند نے لوگوں کو چنا ہے، بنایا عالم سے بیشتر، ان کو الگ کر لیا ہے۔ 5ویں آیت میں ایک اور ہدف کا ذکر کرتا ہے، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے بیشتر سے مقرر کر دیا تاکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے بیٹیاں ہوں۔ ہمارا بلاوا، ہماری برگزیدگی، ہمارا چناؤ خدا نے پاکیزگی کے لیے، بے عیب ہونے کے لیے، تاکہ کوئی ہماری طرف انگلی نہ کر سکے، اور ہمیں یہ استحقاق بخشنے کے لیے کیا ہے تاکہ جس طرح یسوع اس کا اکلوتا بیٹا ہے، ہم بھی اس کے کیا بن جائیں، لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ آج کی رات اگر آپ سمجھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں میں برگزیدہ ہوں، میں تو خدا کا چنا ہوا ہوں، اگر آپ اس بات کے بھید سے ناواقف ہیں، ناآشنا ہیں کہ مجھے پاک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے بے عیب رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے لے پالک ہونے کا ثبوت نہیں دینا، تو ہمیں اپنے رویے پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے ہمیں پاک ہونے کے لیے، بے عیب ہونے کے لیے، اور اپنے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنانے کے لیے بنائے عالم سے بیشتر چنا ہے۔ ہمیں ان اہداف کو، ان ٹارگٹس کو بطور برگزیدہ ہوتے ہوئے کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا۔ ایک اور ٹارگٹ کا ذکر وہ رومیوں کے خط کے 8ویں باب کی 29ویں اور 30ویں آیت میں کرتا ہے۔ رومیوں کے خط کے 8ویں باب کی 29ویں اور 30ویں آیت میں کرتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر کیا، جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ برگزیدگی کا جو مقصد ہے، برگزیدگی کا جو ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، وہ پاک بننا، بے عیب بننا، خدا کے لے پالک بیٹے بیٹیاں بننا، اور یسوع مسیح کے ہم شکل بننا۔ اسی لیے تو پالوس جب خدا یسوع مسیح کی پہچان میں بڑھنے لگا تو وہ کلیسیا کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے، تم میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بننا چاہتا ہوں، بنتا جاتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہمارا برگزیدگی کے بیت سے واقف اور آشنا ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں
برگزیدگی کے اہداف کو اپنی ساری زندگی اپنی نظروں کے سامنے جمائے رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے پاکیزگی، ہو سکتا ہے بے عیب بننا، خدا کے لیپالک بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے خدا کی صفات اپنی زندگیوں سے ظاہر کرنا، خداوند یسوع مسیح کے ہم شکل بن کر اس دنیا میں گزارنا آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن آپ نے اس بات سے بے دل نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے مگر پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ جے کبھی وہ ڈگ پوے بھی نہ ڈگیا رہے گا تے اودا ہاتھ سنبھالتا ہے خداوند پا خدا۔ بہت ساری ویکنسز جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں ہماری زندگیوں کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن جب ہم اپنی برگزیدگی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو وہ علائشیں جو ہیں، وہ لغزشیں جو ہیں ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ جب ہم پاک بننے اور بے عیب بننے اور خدا کے لیپالک بیٹے بیٹیاں بننے اور یسوع مسیح کے ہم شکل بننے کے اہداف کو اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں تو ہم روز بروز نکھرتے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، برگزیدگی کا منبع اور ماخذ سرچشمہ خدا ہے۔ برگزیدگی کا زمانہ بنائے عالم سے بیشتر ہے۔ اس حوالے کے مطابق برگزیدگی جو ہے اس کے 3 اہداف ہیں، اور چوتھے ہدف کا ذکر میں نے رومیو کے خط کے 8ویں باب کی 29 اور 30 آیات سے آپ کے سامنے کیا۔ برگزیدگی بغیر ہدف اور ٹارگٹ کے نہیں ہے، ہمیں ان باتوں کو ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھنا ہے۔ اب برگزیدگی جو ہے وہ خدا نے کی کس لیے ہے؟ آخری بات، جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو بار بار جس چیز کا ذکر جو ہے وہ خداوند کا بندہ پولس رسول کرتا ہے، وہ کس چیز کا تذکرہ کرتا ہے؟ پہلے ہم پڑھ لیں پہلے باب کی 6 آیت میں، تاکہ اس فضل کے جلال کی ستائش ہو۔ خداوند نے جو برگزیدگی کی ہے وہ کس لیے کی ہے؟ تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو کہ اس نے یہ کام سر انجام دیا ہے، نہ کہ مجھ میں اور آپ میں کوئی لیاقت تھی جس کے باعث اس نے ہمارا انتخاب کیا، چناؤ کیا۔ نہیں، جو کچھ کیا اس لیے کیا تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ اگر میں اس قابل ہوتا، اس اہل ہوتا، مجھ میں یہ خوبیاں، یہ خواص ہوتی، تو میرے عزیزو فخر کس کا بنتا تھا؟ میرا بنتا تھا، آپ کا بنتا تھا۔ اگر چناؤ خدا نے کیا ہے تو ہمارے پاس فخر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فخر سارا جو ہے، ساری عزت جو ہے، سارا جلال جو ہے وہ کس کو جاتا ہے؟ وہ خدا باپ کو جاتا ہے۔ داون نے جو برگزیدگی کا کام کیا ہے وہ کس لیے کیا ہے؟ تاکہ میری ستائش نہ ہو، تاکہ کسی انسان کی ستائش نہ ہو، بلکہ خدا باپ کی اپنی ستائش۔ اس لیے اس نے اس سارے کام کو انجام دیا ہے۔ اور پھر یہی بات وہ میرے عزیزو پہلے باب کی 12ویں آیت میں کہتا ہے، تاکہ ہم پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ اور پھر 14ویں آیت میں بھی یہی کہتا ہے، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو، اس کی ستائش ہو، اس کے جلال کی ستائش ہو، اس کے جلال کی ستائش ہو۔ کیونکہ چناؤ کس نے کیا ہے؟ برگزیدگی کس نے کیا ہے؟ خدا نے کی۔ آج کی رات مجھے اور آپ کو اس بات کے لیے شکر کرنا ہے کہ میں اس اہل نہ تھا، میں اس لائق نہ تھا کہ میں خداوند کو چنتا، کیونکہ اصلاحی ایمان کا جو پہلا نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ قطعی بگاڑ، کلی بگاڑ۔ انسان کی سرشت جو ہے وہ گناہ آلودہ ہے، اور وہ اس قدر آلودہ ہے کہ وہ کبھی خدا کی سچائیوں کو قبول کرنے کے اہل
ہے ہی نہیں اور وہ ان پر توجہ بھی نہیں کرتا اور نہ وہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے خدا نے بنائے عالم سے پیشتر مجھے اور آپ کو چنا ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش. اس لیے میرے عزیزو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مضمون ہمارے لیے 3 حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. پہلی بات، الہی برگزیدگی میرے اور آپ کے اندر حلیمی اور فروتنی پیدا کرتی ہے. اگر میں اور آپ خداوند کو چنتے، اگر ہم میں کوئی لیاقت، کوئی خوبی یا کوئی صلاحیت، کوئی ابیلٹی ہوتی اور ہم اس کا چناؤ کرتے تو ہم خداوند کے حضور جا کر اس کی بادشاہی میں بھی کہتے میں نے تیرے حضور بڑی محنت کی ہے، میں نے تجھے قبول کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. لیکن میرے عزیزو الہی برگزیدگی کا جو عقیدہ ہے، الہی برگزیدگی کا جو مکاشفہ خدا کے کلام میں منکشف ہوا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں حلیم رہنا ہے، کیونکہ چناؤ ہم نے نہیں کیا بلکہ اس نے ہمارا چناؤ کیا. رات بھی یہی حوالہ پڑھا گیا کرنتھیوں کے خط کے پہلے باب کی آخری آیات میں. بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے، بھائیو اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو. جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے. خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا حکیموں کو شرمندہ کرے. خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے. خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا تاکہ موجودوں کو نیست کرے. کس لیے کیوں چن لیا؟ تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے. میرے عزیزو الہی برگزیدگی جو ہے یہ ہمارے ہر طرح کے سارے فخر کو دور کر کے ہمیں حلیم اور فروتنی کا درس دیتی ہے. جو کچھ ہے وہ آج خداوند کے فضل کے طفیل ہے. اس لیے آج کی رات جب آپ الہی برگزیدگی کے مضمون کو اپنے سامنے رکھ رہے ہیں، 3 دنوں میں بھی آپ نے سنا ہے، تو آج کی رات پہلی چیز جس کے لیے آپ کو شکر کرنا چاہیے وہ یہ ہے، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں نے تجھے نہیں چنا. شاید میں کوشش بھی کرتا تو میں اس اہل نہ ہوتا کہ میں تجھے چن لوں، کیونکہ میری فطرت کلی طور پر بگڑی ہوئی ہے، میں قطعی بگاڑ کا شکار تھا. لیکن میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے چن لیا ہے. یہ پہلو ہمارے اندر، ہماری زندگی میں حلیمی اور فروتنی کو کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے. دوسرا اہم خیال، الہی برگزیدگی جو ہے وہ مسیحی زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں حوصلہ تسلی دیتی ہے. خداوند نے ہمیں چنا ہے، کوئی بات نہیں، گر پڑیں گے تو خداوند ہمیں پھر اٹھا کھڑا کرے گا. خدا کے لوگ بھی گرتے ہیں، گرتے رہے ہیں. اس لیے اگر کوئی گر جائے تو اسے گرا ہوا دیکھ کر ہمیں مسکرانا نہیں ہے، ہنسنا نہیں ہے، تان و تشنیع نہیں کرنی، اس پر الزام تراشی کے پہاڑ نہیں توڑ دینے ہیں. خدا کے لوگ بائبل مقدس کے آغاز ہی سے جب آپ پڑھتے ہیں، ابراہیم نے 2 مرتبہ جھوٹ بولا اور لیکن خداوند نے اسے چنا ہوا تھا. وہ کیا کہلایا؟ ایمانداروں کا باپ. خدا کے لوگ غلطیاں کرتے رہے ہیں، گناہوں میں گرتے رہے ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آج یہ نقطہ خاص آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. برگزیدگی جو ہے یہ ہمیں مسیحی زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے ہمت دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے کہ ہم خداوند میں محفوظ ہیں. اصلاحی ایمان کا جو آخری نقطہ میں نے بتایا تھا، مقدسوں کی استقامت، مقدسوں کی دائمی محافظت، پرسیورنس آف سینٹ، وہ اس بات کی یقین دلاتی ہے جن بھیڑوں کو تو نے مجھے دیا ہے ان کو کوئی میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا. الہی برگزیدگی ہمیں حوصلہ دیتی ہے، ہم خداوند میں محفوظ ہیں. اگر گر گئے ہیں کوئی بات نہیں، خداوند کا پاک روح ہمیں پھر اٹھائے گا اور وہ اٹھاتا ہے.
الہی برگزیدگی ہمارے سارے فخر کو ملیا میٹ کرتی ہے، ہمیں حلیم اور فروتن بناتی ہے۔ الہی برگزیدگی ہمیں مسیحی زندگی میں آگے بڑھنے کی ہمت اور توفیق دیتی ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، مگر اس نشان کی طرف دوڑے چلا جاتا ہوں۔ ہمیں مسیحی زندگی کی دوڑ میں بڑھتے چلے جانا ہے۔ جو باتیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر میں آگے چلا جاتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے برگزیدگی جو ہے، الہی برگزیدگی جو ہے مسیحی زندگی کی دوڑ کے لیے ایک تسلی، ایک حوصلہ افزائی فراہم کرتی ہے۔ تیسرا اور آخری نقطہ بیان کر کے اپنے پیغام کو ختم کروں گا۔ الہی برگزیدگی جہاں حلیم اور فروتن بناتی ہے، ہمارے سارے فخر کو ملیا میٹ کرتی ہے، ہمیں تسلی دیتی ہے۔ کوئی بات نہیں، خداوند نے ہمیں چنا ہوا ہے، ہم خداوند کے برگزیدہ ہیں، گر گئے ہیں، خداوند ہمیں اٹھائے گا۔ الہی برگزیدگی ہمیں خدمت کے لیے دلیری فراہم کرتی ہے، اور وہ دلیری کیا ہے؟ آپ خدا کا کلام سنائیں، آپ مشنری بن کر دنیا کے کونے کونے میں جائیں۔ خداوند نے بنائے عالم سے بیشتر پہلے ہی لوگوں کو اپنے جلال کے لیے چنا ہوا ہے۔ جب آپ خدا کا کلام سنائیں گے، مؤثر بلاہٹ جب لوگوں کے پاس پہنچے گی، وہ انجیل کو قبول کریں گے اور وہ میری بادشاہی کے شہری بنیں گے۔ الہی برگزیدگی ہمیں انجیل کی بشارت کے لیے، کنونشنز کرنے کے لیے، عبادتی پروگرامز اور بڑے بڑے روحانی اجتماعات کرنے کے لیے حوصلہ افزائی فراہم کرتی ہے، دلیری بخشتی ہے کہ خدا نے تو بنائے عالم سے بیشتر پہلے ہی کام کیا ہے، ہم نے جا کر کیا کرنا ہے؟ صرف بیج بکھیرنا ہے۔ لیکن اس نے اپنی بادشاہی کے لیے تو لوگوں کو پہلے ہی چنا ہوا ہے۔ بہت دفعہ میرے عزیزو، خدمت میں جو لوگ ہوتے ہیں یا مشنری بن کر دنیا کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، انہیں سال ہر سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے، کلیسیوں میں لوگوں کی تبدیلی کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جب خدا نے بنائے عالم سے بیشتر لوگوں کو چنا ہے، اگر آپ اپنی خدمت کو جاری رکھتے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ ضرور خداوند آپ کے کلام کو مؤثر بنائے گا، چونکہ اس نے پہلے سے برگزیدگی کے کام کو انجام دیا ہوا ہے۔ وہ ضرور لوگوں کی زندگیوں میں اثر کرے گا، اور لوگ یسوع مسیح کے کلام کو سن کر ایمان لائیں گے، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ الہی برگزیدگی سارے فخر کو ختم کر کے میری اور آپ کی زندگی میں حلیمی پیدا کرتی ہے۔ الہی برگزیدگی مجھے اور آپ کو مسیحی زندگی میں بڑھنے کے لیے تسلی دیتی ہے۔ کوئی بات نہیں، چنا ہوا ہے، میں نے رکنا نہیں ہے، میں نے چلتے چلے جانا۔ پلگرم پروگرس، مسیحی مسافر، اس کی انگلش مووی بھی بن چکی ہے، ہندی زبان میں اس کی ڈبنگ بھی ہو چکی ہے۔ کبھی موقع ملے یا مجھ سے لنک لے لیں۔ پوری مووی کے اندر وہ سفر ہی کرتا چلا جاتا ہے، بار بار گرتا ہے۔ جان بنین کی کتاب ہے مسیحی مسافر۔ میں نے، میری بیوی نے، میرے بچوں نے ساتھ بیٹھ کر جب پہلی مرتبہ اس مسیحی مسافر کی زندگی کے بارے میں، جو بار بار گرتا ہے لیکن پھر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اس مووی کو دیکھا تو میرے ایک بیٹے نے کہا، پاپا میں بھی مسیحی مسافر بننا چاہتا ہوں۔ الہی برگزیدگی ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم نے چلتے چلے جانا ہے، بڑھتے چلے جانا ہے، رکنا نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی، گناہ ہماری زندگی سے سرزد ہو گئی ہے، توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اور یسوع مسیح کے قدموں میں آ جانا ہے، اور پھر خداوند کی اس دوڑ میں پھر سے جو ہے آپ نے مشغول ہو جانا ہے۔ آپ نے خدمت کے کام کو دل برداشتہ ہو کر چھوڑ نہیں دینا۔ آپ کو اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، خدا نے بنائے عالم سے بیشتر لوگوں کو چنا ہے، وہ ضرور اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی بادشاہی کے لیے تبدیل کرے گا، اور وہ خدا کی بادشاہی کے شہری ہوں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔ تھینک یو۔ کلام اقدس میں لکھا ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخش